बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो 10 दिन जो अल्लाह ताला ने बहुत ही फ़जीलत के दिए, उनमें से आखिरी अशरे में, आखिरी अशरा तो नहीं कहना चाहिए, आखिरी दिनों में हम पहुँच गए। और आज का ख़ुसूसी जो वक्त है पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखें तो आज दोपहर को नमाज के बाद लोग जो है वो मिना में जाना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पे वो हमारे दोस्त जो कि इस वक्त वहाँ पे हज में मौजूद हैं। आज का दिन होता है आपके सवाल जवाब का, और हमारे साथ हमेशा की तरह शाम इलाही। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? एक बात दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ, शरीयत से शायद इसका कोई ताल्लुक ना हो। साथ रहना एक बड़ी अहम बात होती है कि साथ रहा जाए, लेकिन दिल में रहना जो है ये उससे भी शायद बड़ी बात होती है। वो साथ चाहे हम ना हो, लेकिन अगर दिल में है तो यकीन कीजिए कि वो लोगों के लिए वही दुआएं करता है जो कि दिल में रहता है। बेशक साथ रहने वाले भी कभी कभी याद नहीं आते। बिल्कुल। ये जो सुन्नत है, ये सुन्नत है, इसमें सुन्नत है मेरी माँ सैयदा हाजरा की सुन्नत है, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये बड़ा लंबा एक सिलसिला है, और मैं तो दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम सुनने और देखने वालों से कि वो बुखारी शरीफ लें, और अगर वो बुखारी शरीफ को थोड़े से मेरी तरह के मम्मी पापा टाइप हैं तो मुख्तसर बुखारी ले लें। उसमें जो हदीस है वो जब पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए आपको लुत्फ़ आ जाएगा इस सारी गुफ्तगू का, कि जो सारा सिलसिला हम करते हैं इसमें दिखावा कितना नहीं होना चाहिए। मैं इसके बड़ा शिद्दत से दिल में मुखालफत करता हूँ, ज़ुबान से मैं कम करता हूँ कि दिखावे की इबादत जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम इसरार साहब कहा करते थे शिरक है। तो फिर ये शिरक क्यों नहीं है, मैं इस पर राय नहीं रखता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में कैट वॉक अपने जानवरों को ज़्यादा कराते हैं और दुआएं कम मांगते हैं। हुज़ूर अक़दस अगर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो अपने बेटे को कुर्बान करने तक का जो सफ़र है एक नौजवान नबी का, पैगम्बर का, और फिर यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें वो कौन सा किरदार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पैदा कर रहे हैं रोशनी की तरफ आने का, इनलाइटनमेंट की तरफ आने का, हक़ की तरफ आने का, जो इस तरह के बाप को पैदा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने बड़ा अहम सवाल किया, और उम्मत मुस्लिमा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान पाक में सिर्फ एक नबी की सीरत को उसवा हसना कहा गया, वो हज़रत इब्राहीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपने बुखारी शरीफ की बात की है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब और कुरान में सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। बुखारी शरीफ ही की बात नहीं, इस कुरान में भी सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। और कुरान पाक में सैयदना इब्राहीम का वाक़या पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। जब बच्चे थे तब भी दिल से वो अपने बाप आदर को देखा करते थे, लेकिन आज़र चचा थे या वालिद थे, इसके बारे में अगरचे मुख्तलिफ इख्तिलाफ हैं, लेकिन कुरान पाक ये कहता है इस क़ाल अली अबी ही आदरा, उन्होंने अपने बाप आदर को कहा। तो आदर बुनियादी तौर पे बाप थे, अगर चचा भी या बाप लोगों के नज़दीक तो बाप के बराबर अगर उन्होंने पाला, तो बुनियादी तौर पे वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की जो सबसे पहली बात पसंद की है ना, वो सितारा परस्त मुआशरा था या बुत परस्त। तो इब्राहीम एक रात को देखते सितारे को, कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गरूब हो गया, कहा मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता, मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता। अगले दिन चांद को देखा, कहा ये उससे कुछ बड़ा और चमकदार है, वो भी गायब हो गया, रोशनी भी ज्यादा देता है, वो भी गायब हो गया। तो उनके दिल में ना बेचैनी हुई, कहा अब सूरज ने पूरी दुनिया का अहाता कर लिया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा, ये उन दोनों से बड़ा है। तो जब वो गरूब हो गया ना, तो सैयदना इब्राहीम के वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रकम कर दिए, का इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़। मैं अब उसकी तरफ राग़ब होता हूँ जिसने ये सारी ज़मीन व आसमान को बनाया है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के जो पहला अल्लाह को शनासा करने का, अल्लाह को पहचानने का दौर था ना, वो अल्लाह ताला ने बाद में क्या, अगरचे अपने ऊपर ये दौर जो है ये शनाख्त का सवाल से है, ये यहाँ से ही हज़रत इब्राहीम का वो कज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ऐसी निशानियां दिखा दी। अल्लाह ने अगरचे फजीलत दी है इब्राहीम को, इब्राहीम ने पहचाना खुद अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये हिदायत भी दी हमने ही गई। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ये सारी बातें दिखाई। जब हज़रत इब्राहीम ने फिर टोटल अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, तो वहाँ से जब वही का आगाज़ हुआ
تو حضرت ابراہیم کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دو واقعہ جو درمیان میں آتے ہیں نا وہ بھی بیان کروں. سیدنا ابراہیم نے جب یہ ادراک شعور ہو گیا تو نا بتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ کیا اعتکاف ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. گفتگو کرنے لگے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اپنے باپ کے پاس گئے. اور قرآن پاک نے یہ جو اسلوب سیدنا ابراہیم کا بیان کیا نا بلال بھائی, ایکچولی یا اباتی کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ اردو میں موجود ہی نہیں ہے. باپ یا ابھی باپ کو باپ کہنا, لیکن یا اباتی اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بابا جان. اپنے باپ کو کہہ رہے, 4 دفعہ قرآن پاک میں ہے یا اباتی لما تعبد لا تعبد الشیطان. 4 دفعہ سمجھایا کہ شیطان کی بات, بت کی پوجا کو شیطان کی عبادت. ابھی وہ ظاہری ایمان نہیں ہے لیکن سوال اٹھ رہا ہے. نہیں, یہ تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد سے یہ 4 دفعہ کہہ دیا نا کہ نہ کریں, تو باپ نے کہا میرے معبودان سے تم مجھے یعنی خلاف کرنا چاہتے ہو. تو اس وقت سیدنا ابراہیم نے کہا سلام علیکم, میں آپ کو اب سلام ہی کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ سے وعدہ آپ کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ اللہ مگر یہ قول کہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا. باپ تھا ظاہر, اور وہ حضرت ابراہیم کے اوپر جب حقیقت آشکار ہوگی انہوں نے یہ بات چھوڑ بھی دی. لیکن پھر جو آپ بخاری شریف کی بات کرتے ہیں نا وہاں پہ پھر بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم قیامت کو بھی اپنے باپ کے لیے نا اللہ سے کہیں گے جب ماما, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ شرک نہیں معاف ہونا. اچھا, اب یہ جو بات ہے نا پھر حضرت ابراہیم نے ایک بڑا دلچسپ انداز اختیار کیا. ستارے کی طرف دیکھا, لوگ میلے میں جا رہے ہیں, کہا انی سقیم. وہ ستارہ پرست سے انہوں نے کہا ابراہیم سچ بول رہا ہے, ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ میری طبیعت کچھ بیمار ہے یا طبیعت میں ناسازی, میں نہیں جاؤں گا. اچھا, پھر جب بت خانے میں داخل ہوئے نا, الا تاکلون ما لکم لا تنطقون, کھاتے کیوں نہیں ہو, یہ جو اتنی چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں کھاتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں. اور ضربم بالیمین, قرآن پاک میں وہ انداز بھی ہے, فجعلہم جزازا, ہاتھ سے مارا اور بعد میں تھوڑے سے مارا اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کو چھوڑ دیا. اب وہ جو آئے نا تو کلہاڑا رکھ دیا تو آئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا. ویسے یہ جو بلال بھائی سوال ہے مشرکین کا, اس کے اندر بھی ایک طنز ہے. انت فعلت ھذا بآلہتنا, کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا, یعنی کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ بڑے نے مارا ہے, یہ بڑے نے مارا. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ, آگے لاجک بھی پیش کر دی, پوچھو ان سے جو ٹوٹے ہوئے اگر یہ بولتے ہیں. عقل کے اوپر پردہ دیکھیں کیسا تھا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کیا کہنے لگے, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ, تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے, جو کھا بھی نہیں سکتے, جو پی بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کہا, حرکو, پکڑو اس کو, جکڑو اس کو, آگ میں ڈال دیا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب سیدنا ابراہیم کو, ویسے مفسرین نے کہا ایک جگہ یہ تھی, اور انہوں نے کہا کہ نمرود کے دربار میں لے گئے اور وہاں پہ پھر اس نے آگ کا الاؤ, اور اس وقت منجنیق جو جس کو ہم کہتے ہیں جو آپ کو غلیل ٹائپ چیز, وہ ایک خاص ماربل کو قلعے کے اندر پھینکنے کے لیے, اس کی دیواروں کو توڑنے کے لیے منجنیق کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے آگ میں اس لیے نہیں کہ آگ گرم اتنی تھی اس میں پھینک نہیں سکتے, تو منجنیق سے پھینکا. شہر کا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور منجنیق تیار کی گئی اسپیشل کہ سیدنا ابراہیم کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے. کالر سے بات کر لوں, اور آپ کو پتہ ہے یہ جگہیں ابھی بھی آرکیولوجی میں موجود ہیں. اچھا. اور جب آرکیولوجی میں جگہیں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو ہے وہ اس پہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. آرگومنٹ ہو یا نہ ہو بلال بھائی, ہمارے نزدیک تو قرآن پاک میں موجود ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال اٹھاتے ہیں, صرف ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ غور کیجیے کہ بات یہ, جب سوال اٹھاتے ہیں نا آپ, یہ خدا ہے, یہ غروب ہو گیا, یہ خدا نہیں ہو سکتا, پھر آرگومنٹ کو بلڈ کرتے ہوئے ایک ہائرارکی ہے اور اس آرگومنٹ کو بڑھایا آگے, اور پھر اس کا ایک ایگزامپل پیش کیا ہے کہ ان کو گرا کے کہا کہ دیکھ لو, یہ انہیں سے پوچھ لو. وہ یہ جو آرگومنٹ بلڈ کر کے اپنے آپ کو دسترست دینا ایگو کے لیے, یہاں سے نکل کے حق کی خاطر آرگومنٹ کو قائم کرنے کی جو سنت ابراہیمی ہے, یہ بڑی ہی کیا کہنا چاہیے آج کی تعلیم کے لیے, آج کے نوجوانوں کے لیے رہنما اصول ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ کس انداز میں اس انداز میں ہونا چاہیے. اس انداز میں, اس میں سیرکزم بھی ہے, اس میں ایگزامپل بھی ہے, اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں کوشچن بھی ہے, اس میں خود آنسر بھی ہے, اور کلیکٹیو وزڈم بھی ہے. کالر سے بات کر لیں, اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے.
بھائی بلال بھائی آپ کو اور شام بھائی کو پہلے تو السلام علیکم. آپ سے اور بھائی سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ پاک ہمیں ہمارے اہلیال اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں اور بھائی جان میری 2-3 باتیں میں نے آپ سے بس رہنمائی لینی ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے نازیہ, اس کی بیٹی کا نام ہے عشا, تنویر لڑکے کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے, لڑکے کی ماں کا نام ہے رضیہ. تو بھائی جان یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ میں وہ جب بھی رشتے کی بات کرتی تھی میں کہتی تھی کہ جب بھی کرنا ہوا مجھے بتانا ہے, میں بلال بھائی سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. اچھا اس میں تنویر کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں عشا کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ خالہ کی حیثیت رکھتی ہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ عشا کے اندر غصہ زیادہ ہے. اچھا جی. اب یہ جو عشا غصہ ہے یہ نہیں لے گی, کرے گی تو یہ تنویر غصہ نہیں لے گا اور یہ تکرار کرے گی. اگر تو عشا یہ سمجھ کے جائے کہ تنویر اچھا آدمی ہے اور مجھے یہاں پہ عاجزی اور جھک کے کہنا بھی ذرا آج کل کے دور میں بڑا برا لگتا ہے, حالانکہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, شادی کرنی ہے کیونکہ اللہ نے ایک اچھا انسان دیا اور ایک اچھی ساسو جان دی ہے, وہ بھی ماں ہے, ساسو جان کا تو میں لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتا, تو پھر تو جائے. لیکن پرابلم از ان دا گرل کہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت جلدی ایبرپٹلی پھٹ جاتا ہے. بس یہ برائی اس رشتے میں آئندہ آ سکتی ہے, اس کو مد نظر رکھ کے میری طرف سے تو ہوگا کہ ضرور کیا جائے. جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات پوچھنی تھی. میرے پاس ایک اسلامی بہن نہیں, اس کو بولوں گی کیونکہ قریب ہی رہتی ہیں, تو ان کا نام ہے آسیہ. تو وہ یہ عید الفطر پہ اپنے گاؤں گئی تھی. گاؤں تھا یہ بہاولپور والی سائڈ پہ, بہت ہی بیکورڈ گاؤں سمجھیں, جہاں لوگوں کو علم کا اتنا نہیں ہے. تو ادھر انہوں نے میلاد شریف میں نعتیں پڑھی ہیں اور اونچی آواز سے جو لبیک یا حسین کے نعرے لگائے. تو گاؤں کی عورتیں جو تھی وہ اٹھ کے سب آ کے گلے ملنے لگ گئی اور کہنا شروع کر دیا حاضری ہو گئی جی, حاضری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ پھر بڑی خوش ہوئی جی میرے پہ حاضری ہو گئی. پھر میرے پاس آئی, اس نے آگے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا. چپ کر کے میں نے سنا تو کہتی باجی بس میں بڑی خوش ہوں, مجھ سے اللہ راضی ہو گیا باجی, میرے میں کوئی آ گیا. میں نے سنا, میں نے کہا آسیہ مجھے بات سنو, برا نہ منانا, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حاضری کیسے ہوتی ہے, کیا محسوس ہوا تمہیں؟ نہیں باجی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا, میرا خون جوش مار گیا تھا, میں نے اتنی اونچی اونچی نعرے لگائے تو مجھے ایسے ہو گیا. اس کو تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہے. پھر میں نے کہا آسیہ میری بات سنو, میری امی جان اللہ بخشے فرماتی تھی کہ یہ حاضری جو ہے یہ عورتوں بھی نہیں آتی, ہم تو گناہ گار تھی, ناپاک عورتیں, کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہیں, اور یہ حاضری تو یہ تو اللہ کے کوئی پہنچے. اور پھر بزرگ آنے, یہ عورتوں میں آتے ہیں بزرگ. نہیں باجی مجھے, میں نے کہا اچھا تم چھوڑو, تم ایسے کرو, مجھے اپنا اور اپنی امی کا نام بتاؤ, میں بلال بھائی سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی, میرے پاس اتنا علم نہیں. نہیں باجی آپ چھوڑیں بس, ٹھیک ہے بس جیسے بھی. اچھا میں اس پہ نا اپنی بڑی ہی عاجزانہ رائے دے رہا ہوں اور بڑی ادب کے ساتھ اور لفظوں کا چناؤ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بر کروں گا. جب آپ درباروں پر جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو حال پڑ جاتا ہے, ڈھول بجتا ہے تو حال پڑ جاتا ہے. اب کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ڈھول نہ بج رہا ہو تو حال کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ حال پڑھنے کے لیے ایک ردم چاہیے ہوتا ہے, ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, بغیر ماحول کے نہیں پڑتا. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ جب حاضریاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے. میں پنڈی میں, کراچی اور پنڈی میں وہ پریکٹس کرتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. وہ جب تک اتنے بڑے جو میوزک سینٹروں میں بھی اتنے بڑے وہ اسپیکر نہیں ہوتے ہوں گے, جب تک وہ لگا کے دھمال نہیں ڈالتے تب تک لوگوں کو حال نہیں پڑتی. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا حاضری والا, اس کے اوپر میں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے ان معاملات میں آپ عشق کی ان حدود کو پار نہ کریں جو کہ مبالغہ آپ کو شرک کی طرف لے کر چلا جائے. یہ ہمارے ہاں بڑا ہی ایک رواج ہے کہنے کا. جہاں تک نعرے لگانے آپ ضرور لگائیں, جذبہ آتا ہے تو میرا دل بھی چاہتا ہے, بہت دفعہ میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں نبی کے پاس تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا مزہ آتا ہے کہتے ہوئے. وہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. امام حسین کے جاتے ہیں کہتے ہیں امام حسین میں حاضر ہوں. اس میں برائی نہیں, نعتوں میں برائی نہیں, لیکن نعت کے اندر بھی وہ جو ادب ہے لٹریچر کا, میرے خیال میں اس کو بھی کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ معاشرے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور بہت زیادہ غیر مناسب آئی ہے. اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. جی بنیادی طور پہ شریعت کے اندر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حاضری ہے, یہ جو اصطلاح ہے جنات کے لیے, یہ جو حاضری کی اصطلاح ہے یہ جنات کے لیے ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرشتوں نے اب کسی انسان پہ نہیں اترنا یا امتی پہ نہیں اترنا, نہ کسی شخصیت نے اترنا ہے. تو اب پھر بلال بھائی پھر وہ کون سی حاضری ہے؟ اس کا مطلب ہے حاضری اگر ہوئی ہے تو جنات کی تو ہوگی, لیکن یہ فرشتوں کی حاضری نہیں ہے. فرشتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے قلب اطہر پر نہیں نادل ہوں گے، جبریل امین نہیں وہی لے کے میں تو خیر اس بات پہ بھی بہت ہی ظالم رائے رکھتا ہوں کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ اپنے نوسٹیلجیا کو کیوں بنا لیتا ہے، شاید اپنی جنات تو آ سکتے ہیں، چلو وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کی انڈیکیشن جو ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ڈھول کے بجنے سے حاضر نہیں ہو جاتی۔ جی السلام علیکم عمر۔ وعلیکم السلام جی بیٹا محمد عمر بات کر رہا ہوں۔ جناب بسم اللہ، کیا خوبصورت نام ہے، محمد بھی اور عمر بھی۔ جی بلال سر، آپ کو میں پہلے تو بہت خوشی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو اور علامہ صاحب کو عید مبارک میری طرف سے۔ بہت شکریہ، مبارک آپ کو بھی۔ دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب میں بلال صاحب آپ سے پہلے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اس طرح تھا کہ مجھے نا ذرا دل کو سکون نہیں آ رہا کچھ گھر کے نا حالات کی طرف سے، مطلب آپ خود بھی بہتر جان سکتے ہیں، آپ خود ہی میرے بارے میں کچھ بتا دیں، اور خاص طور پہ نا والد کی طرف سے نا کچھ مطلب بے رخی صحیح ہے میرے ساتھ، تو میں اس حوالے سے پریشان ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر میری نا، ان کے گھر والے تمہارے سے الگ ہیں؟ نہیں، ان کے گھر والے میرے ہی ہیں، لیکن انہوں نے میری وہاں پہ ایسے میری مطلب تذلیل کروائی میری وہاں پہ سب کے سامنے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اپنے والد سے۔ یار یقین کرو کہ اگر وہ تو آپ کا باپ ہے نا، میں اپنے باپ کی نہیں آپ کے باپ کی بات کروں، باپ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو میں سب کو مشترکہ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کا باپ مجھے بٹھا کر پبلکلی بازار کے چوک میں جوتے مارے نا، تو میں اس کو نرم جوتا دوں گا تاکہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری صرف یہی بات ٹھیک ہے، یہ نبی کی روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں بات، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سارے کا سارا، اس لیے رائے نہیں کر سکتے یار۔ یہ عمر یہ والی جو ہے نا غصہ، یہ نہیں کرتے بیٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب کہ دل میں سکون جو ہے وہ اللہ ڈالتا ہے، خدا کہتا ہے جب میں دل پہ وارد ہوتا ہوں تو وہ سکون آتا ہے، جب میں وارد نہیں ہوتا تو جب اللہ کے نبی کی نہیں مانو گے تو اللہ کیسے وارد ہوگا محمد عمر؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن میرے والد جو ہیں وہ میرے سے بہت سال نا دور رہے ہیں، وہ دوسرے ملک میں رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، پھر کیا ہوا؟ میں نے وہ بھی محرومی بھی ان کی دیکھی ہے نا، تو میں جب ان کو اپنی محرومی کا بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کی کمی محسوس ہوئی، وہ اس چیز کو مد نظر نہ کر یار، یہ نہیں کوئی بات ہے، یہ نوجوانوں کی گفتگو نہیں ہوتی، ابا جی آپ کی بڑی مجھے کمی محسوس ہوئی، میری زندگی میں یہ رہ گیا۔ وہ کمال کرتے ہو، ماں باپ غریب بھی ہوتے ہیں، ماں باپ فقیر بھی ہوتے ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی، اور یہ سارے لوگ نکل کے بنتے ہیں یار، نہ کرو اس طرح کی باتیں۔ میں اس بات کے اوپر ایک لفظ کہنا چاہتا تھا جو میں نہیں کہوں گا کیونکہ دوسرا جینڈر اس کو محسوس کر جائے گا، یہ مردانگی نہیں ہے عمر یہ بات کرنے کی۔ آپ اب ایڈلٹ ہو، اب محرومیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کون سی کچھ زندگی میں مطلب پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہوئی ہے تو اللہ نے آپ دینی شروع کی، اور نہ کرو اس طرح کی باتیں، یہ نامعقول باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دل سے نکال دے گا سکون کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، باپ اچھا ہے برا ہے صحیح ہے غلط ہے تم فیصلہ نہیں کرو، وہ آپ کے والد محترم ہیں، آپ اور آپ کا مال اس کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کی حدیث ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے نا یہ سکون نہیں آنے لگا۔ یہ جو بات ہے نا کہ بچے جوان ہو کے کہیں کہ جی وہ محرومی آپ نے یہ نہیں وقت دیا، یہ واپس آ کے ذرا حافظ صاحب سے بھی کرتا ہوں، وقفہ لیتے واپس آ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد عمر کی کال تھی، اس پہ آپ رائے اپنی پہلے تو دے دیں۔ بلال بھائی بنیادی طور پہ ان کو نا جیسے آپ نے وظیفہ بتایا نا، یہ تو بالکل حسب حال ہے، دلوں کی جتنی بھی بیماریاں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ جو آپ شروع پروگرام میں ہر پروگرام کے شروع میں جو آیت پڑھتے ہیں نا، یہ دل کے سکون کے لیے بڑی مجرب ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تیسری ان کو کثرت سے استغفر اللہ پڑھنی چاہیے، اور چوتھی بات ان کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں کہ وہ نبی جو جس کو در یتیم کہتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے، ان کو بھی باپ کی کوئی کفالت میسر نہ آئی، تو ان کو یا مقلب القلوب اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے باپ کا دل میری طرف مائل کر دے، متوجہ کر دے، تو انشاءاللہ ان کو ضرور فرق پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ سیدنا ابراہیم نے آرگیومنٹس کو کیسے ارینج کیا، وہ اگر ہم سیرت میں اگر کچھ آگے بڑھیں تو آپ کو وہ آرگیومنٹ بڑا خوبصورت انداز میں ملے گا کہ لوگوں کے سامنے مناظرہ جیتنا جو بات ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے تو اس کے ساتھ کیسے بدل کے مناظرہ کرنا ہے، آرگومنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو جب یہ سارے لوگ نمرود کے دربار میں لے گئے تو کہا اچھا تو کسی اور کی پوجا بھی کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟
تو سیدنا ابراہیم کے دل میں لاجیکلی خیال ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود نے کرو فرض سے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. ایک بندے کو پکڑا قتل کر دیا، ایک جو موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا. اب سیدنا ابراہیم عوام کے سامنے یہ مثالیں پیدا کی کہ اس کو مار سکتا ہوں اور اس موت والے کو میں زندگی دے سکتا ہوں، یہ مثال اس نے پیدا کر دی. تو حضرت ابراہیم نے اب یہ نہیں کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کو پتا چل گیا کہ اب لوگوں کو یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. ختم ہو گئی بات. اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ. سٹیٹس بڑا ہو گیا. آرگیومنٹ کو بلڈ کیسے کرنا ہے، آرگیومنٹ تبدیل کیسے کرنا ہے، مناظرے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جو آپ نے پیچھے سارے اس کا تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے. سیدنا ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سٹائل بھی ملتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ڈال دو آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، سیدنا ابراہیم کی بھی یہ دیکھے اولو العزمی اور توحید کی بھی انتہا ہے. جبریل بار بار یہ جملہ یاد رکھنا، توحید کی انتہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں. جبریل با کے پوچھ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے. جبریل کو کہنا جائز تھا کہ اللہ تک لے جا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، آپ جائیے. اور جبریل تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ نبی کو، کئی انبیاء کو شہید ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، پتہ نہیں ابراہیم نے آگ میں جلنا ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا کہ یا نارو کونی برداً و سلاما، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بڑا اٹھایا ہے، آگ کو اللہ حکم دے ٹھنڈی ہونا تو برف بھی بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ سلامہ کا ذکر کیا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، کہیں آگ ہے، ہاں ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے. اب یہ دیکھیں نا سیدنا ابراہیم کی یہ جو عظیم الشان قربانی ہے، اس کے بعد جو سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا بلال بھائی، اصل میں یہ ساری زندگی توحید کے مارکے اور تبلیغ اور آرگومنٹ کے بعد یہ ٹریننگ ہے. بنیادی طور پہ یہ 100 سال کے قریب ان کی تربیت ہوئی ہے. اور پھر جب بیوی تانا دے رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، حاجر آ گئی. کالر لے لوں. جی گجرانوالہ، السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. حامد جی، حامد جی السلام علیکم. حامد حامد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حامد. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی حامد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی، جس طرح سے بیل کی قربانی کی جاتی ہے، گائے کی قربانی کی جاتی ہے، کیا بکری کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟ بکرے کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دمبے کی بھی کی جا سکتی ہے. جو اعتراض آ سکتا ہے نا کسی کا، یا جو اختلافی بات یا اختلافی نوٹ آ سکتا ہے، وہ بھینس پہ آ سکتا ہے. بھینس کی اختلاف ہے، علماء میں پایا جاتا ہے بھینس کا، کہ بھینس کی جا سکتی ہے کہ نہیں. بھینس کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اس میں بکری کی، وہ بکری پوچھ رہا ہے. جو 4 جوڑے اللہ تعالیٰ نے سمانیت ازواج کا قرآن پاک میں ذکر کیا نا قربانی کے لیے، ان میں نر مادہ دونوں شامل ہیں. یعنی گائے مؤنث ہو مذکر ہو، بکرا مؤنث ہو مذکر ہو، بھیڑ بکری مؤنث مذکر ہو، اونٹ مؤنث مذکر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے سوال اٹھایا نا بھینس کا، اس کا مطلب چاروں میں کوئی مؤنث مذکر نہیں ہے. بالکل فیمیل میل دونوں قربانی کے لیے برابر ہیں. ہاں البتہ قربانی کی جو شرائط ہیں کہ بہت بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، دودھ والا ہو سکتا ہے. ہاں دودھ والا جانور قربانی کے لیے جائز. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ والوں سے اجتناب کرو، لیکن جائز ہونا ایک الگ بات ہے، اور اجتناب کرنا جو بھینس کی قربانی کے حوالے سے بات ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے نافذ صاحب نے. جائز ہونا ایک الگ بات ہے، احتیاط کرنا ایک الگ بات ہے. کیونکہ دودھ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہو جانور، نہیں ویسے بھی دودھ انسان کے لیے نفع مند چیز ہے، تو احتیاط کرنا. لیکن جائز ہونا بالکل ہے. دوسری بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ آج کل علماء میں ہمیشہ آپ کو پتا قربانی کے قریب یہ اختلافی مسئلہ بڑا شور اٹھاتا ہے. تو بنیادی طور پہ نا ہمیں بلال بھائی اس میں بھی تشدد امیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے، ٹھیک، اور اس کی قربانی نہیں، اگرچہ حلال ہے. جیسے ہرن بکرے کی جنس میں تو نہیں ہے، لیکن ہرن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے تو بنیادی طور پہ لیکن سے مراد ہے کہ وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، لیکن جو بفلو کو گائے کی جنس سمجھتے ہیں
تو وہ اس کی قربانی کر لیتے ہیں. ان پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے انہوں نے قربانی کی, اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. بالکل, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. لیکن یہ بات آپ نے جو ہے نا گجرا والا, مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا, اس لیے میں اس پہ بکرا کہہ رہا تھا. نر اور مادہ کا فرق نہیں ہے, نہ دمبے میں, نہ بکرے میں, نہ گائے میں, نہ اونٹ میں. نر مادہ کا فرق نہیں ہے. میرے خیال میں یہ واقعی بڑا اہم سوال تھا. یہ بہت سے ہمارے بھائیوں بہنوں کو نہیں پتا کہ نر مادہ کا فرق نہیں ہے. بلال بھائی, قربان کرنے میں بھی نر مادہ کا فرق نہیں ہے. عورت بھی کر سکتی ہے, یہ بھی معاشرے کو نہیں پتا. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے, ذبح بھی خود کر سکتی ہے. ایک صحابیہ نے خود ذبح کی ہے. یہ لوگوں کو یہ ہے کہ عورتیں کیوں ذبح, عورت بھی. ہمارے ہاں علماء کرام نے اس کی نفی کی ہے بھائی جان, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے قربانی کے اندر جنس کا, میں آپ کو درست بتا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت آدمی کو ہے. میں کہتا ہوں ایک بات ہے, سنت نبی تو یہی ہے نا, رسول اللہ نے کیا, لیکن رسول اللہ کے دور میں صحابیات نے کیا. اور کس سے کیا؟ تیز دار پتھر سے. تو رسول اللہ نے منع نہیں کیا, صرف یہ انکوائر کیا کہ وہ تیز دھار تھا کہ نہیں, بس بات ہے. تو اس لیے خواتین اگر کرنا چاہیں, اور یہ میں کیونکہ میرے ویڈیو نہ بنائے, ہاں وہ ویڈیو نہ بنائے, لیکن خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں, جیسے میں کل اپنے علماء سے سوال کر رہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ہے ہی نہیں تو وہ قربانی کرنا چاہے خاتون, تو وہ کیا کرے گی؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو دیا جائے, وہ کرے نہیں, وہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتی, تو وہ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ نے, اللہ کے رسول میں کیونکہ اس میں گنجائش چھوڑی ہے, تو آپ کو لینی چاہیے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور عالم سے جب بات کرنی ہو تو 3 سے بات کر کے نا پھر تجزیہ کیا کریں, فائنل ایک کے اوپر نہ آ جائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حدیث کے زمرے میں آتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا, جن کو دیکھا اور اس کو نہیں روکا, بالکل, یا جن کو پسند کیا. انبیاء کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر غلط چیز کو روکیں اور ٹوکیں, کیونکہ ان کا مقام ہے. اس لیے اس بات سے میں ذاتی طور پہ تو رجوع کر رہا ہوں کہ یہ بات جو کہ ہمارے ایک دوست نے کہی کہ خواتین جو ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتی, یہ ان کو بھی اس بات سے رجوع کرنا چاہیے. واپس خواتین کر سکتی ہیں. صحابیات کی مسالے موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کی قربانی کے گوشت کو صحابہ کو کھانے کے لیے بھی کہا, حکم دیا کہ آپ اس کو کھائیں. اس لیے میرے خیال میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. کالر. جی میرا بیٹا. لال بھائی, مجھ سے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. اچھا, یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری آپ سے کال ملی ہے. سلامت رہیے میرے بچے, حکم کیجیے. جی بیٹا. پہلا سوال تو لال بھائی یہ ہے کہ میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں, تو میرے سسرال والے مجھے لینے نہیں آ رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دانیہ. دانیہ, آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد عرفان. عرفان کیوں لینے نہیں آ رہا آپ کو؟ پتہ نہیں. یہ اس طرح نہیں دانیہ, یہ نہیں ہو سکتا. اگر بیوی کو نہیں پتا پھر اس کا جانا بھی نہیں بنتا. نہیں, وہ پہلے یعنی کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. ہاں, تو یہ تو تم دیکھو نا, اس طرح سے بات کو چھپاتے نہیں ہیں کہ مجھے کیا پتا کیوں نہیں لینے آ رہا ہے. یہ نہیں بات ہے بالکل بھی. بات 2 ٹوک صاف کرو. اللہ سے دعا کرتے ہوئے نا جھوٹ نہیں بول سکتے. جی, تو ہمارے گھر میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. پھر کس بات پہ؟ وہ مجھے تانے گالیاں دیتے ہیں, بھائی کیا آپ کے بچے نہیں ہوتے, یہ نہیں وہ نہیں. تو ٹیسٹ کرائیں آپ دونوں نے دانیہ؟ ہاں جی کروایا ہے, ہسبینڈ کا بھی کروایا, میرا بھی کروایا. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کس نے کہا بالکل ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے. آپ کو کہا ہے, آپ نے ٹیسٹ رپورٹ دیکھی ہے؟ ہاں جی دیکھی ہے. آپ کی کتنی عمر ہے دانیہ؟ میری ہے 26 سے 27 سال. دانیہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری میں زیادہ نہیں پڑھی ہوئی ہوں, 5. تو آپ نے رپورٹ کے اندر کیسے فیصلہ کیا کہ یہ رپورٹ آپ کی ٹھیک ہے؟ نہیں, میں نے یہاں بڑے ڈاکٹر کو دکھائی ہے, انہوں نے بتایا ہے. نہیں, غلط بات کر رہے ہو. بچے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے, لیکن تمہیں ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. اس لیے ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا, میڈیکیشن لینی پڑے گی, دوائی کھانی پڑے گی. اچھا. ہاں, یہ بالکل یہ جس ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو کہو کہ اپنی رائے کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرے. پرابلم ہے نا دانیہ, یہ کیسی بات ہے کہ پرابلم نہیں ہے؟ ہارمونز کا پرابلم ہے, سسٹ کا پرابلم ہے, ان چیزوں کے اوپر علاج مکمل ہیں. تمہاری عمر جو ہے وہ بہت ایسی بریکٹ میں ہے جہاں پہ کہ تم اس بات کو شدت سے ریکنسیڈر کرو. کوئی تانا دے رہا ہے تو تم وہاں سے لڑ کے چل کے آ جاؤ گی, یہ کوئی بات ہے کرنے والی دانیہ؟
بھائی مجھے بہت زیادہ تانے بازیاں کرتے ہیں، تو پھر اب تم جانا کیوں چاہتی ہو؟ چلو یہ بتا دو جی، پھر جانا کیوں چاہتی ہو؟ بس گھر والے کہتے ہیں بھائی کیا وجہ تو یہ تو گھر والوں کے لیے تو تم نے نکاح نہیں نہ کیا، نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اب تم پہلے رو رہی ہو کہ تانے دیتے ہیں میں آ گئی ہوں، اب تم رو رہی ہو کہ گھر والے کہہ رہے ہیں. تمہاری مرضی کیا ہے؟ جی ہم بلال بھائی مجھے کہتے ہیں بھوکے گھر کی، فقیر گھر کی، ہم ہیں تھوڑے غریب گھر کے. ہمارا گھر ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی، کیا کہنی ہے آپ؟ میں نے کہا ہم تھوڑے غریب گھر کے ہیں نا، اس کر کے وہ ہمیں تانے بازیاں کرتی ہیں. نہیں یہ نہیں بات ہوتی بیٹا. انہوں نے آپ سے شادی کی ہے نا، آپ ان کی بہو ہیں نا، آپ اس کی بیوی ہیں نا. تم اتنی زیادہ کیوں طرح کی سیاسی قسم کی سوچیں رکھتی ہو؟ لڑکے بھی تم آ گئی، وہ مجھے تانے دیتے ہیں. اب گھر والے کہہ رہے ہیں واپس چلی جاؤ، اب گھر والوں کے کندھوں پہ تم نے بندوق رکھ دی. دانیہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے بچے. 26 سال تمہاری عمر ہے، پہاڑ جیسی زندگی آگے پڑی ہے، اس رویے کے ساتھ کیسے چلے گی دانیہ؟ یہ مناسب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ تمہیں ٹریٹمنٹ لینی چاہیے، فوری طور پہ لینی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس سے رابطہ کرو، اس کو میسج لکھو. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک سارا معاملہ ایک جپھی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے نا، تو گولی چلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے بات. ایک گلے لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جی کہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. گولی کیوں چلانی ہے؟ ہم کیوں طلاقوں کو اتنا آسان بنا رہے ہیں اور ایگو پرابلمز بنا رہے ہیں؟ نہیں لینے آتا نہ لینے آئے، میں چلا جاتا ہوں. اس میں ایسی کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ تم اس سے رابطہ قائم کرو، پہلی بات. دوسری بات، تم نے اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے. تیسری بات، جو تم نے پڑھنا ہے وہ حافظ ہی بتا رہے ہیں تمہیں. بلال بھائی بنیادی طور پہ خامند کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کے لیے جیسے تو آپ نے وظیفہ بتایا، یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ میسیجز شروع کریں، پیار محبت کے میسیجز کریں وہ آئے. لیکن وضحا کا وظیفہ کثرت سے پڑھیں خامند کے لیے، تو انشاءاللہ وہ لینے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے ان دونوں میاں بیوی کو اگر یہ 40 دن یہ وظیفہ کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے گا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. یہ پڑھیں. یہ حضرت زکریا کی باقی جو 2 دعائیں ہیں نا وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ سب سے مجرب ہے. اگر کوئی وارث پیدا نہ اور پہلا بچہ ہے نا تو اس کے لیے یہ سب سے زیادہ مجرب دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے. دانیہ کر لو گی بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. اور یہ لڑائی نہ کرو بیٹا، ایک اچھا میسج کرو، آئی مس یو کا میسج کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے. وہ اچھا بچہ ہے، وہ برا انسان نہیں ہے، اس لیے یہ ایگو پرابلم نہ بناؤ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے چچو؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل میری پیاری بیٹی. حکم. چچو پہلی بات تو یہ، ہمیں آپ کا پروگرام اتنا زیادہ پسند ہے، آپ کے پروگرام سے ہمیں اتنی نالج ملتی ہے نا، ہم سب آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور اسپیشلی میری ماما آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، آپ کا شو اتنے شوق سے دیکھتی ہیں اور آپ کو سلام دے رہی ہیں. وعلیکم السلام. اور تمہارا نام کیا بیٹا؟ میں روبینہ شاہین. کیا نام ہے؟ روبینہ شاہین. روبینہ شاہین. روبینہ شاہین تمہاری کتنی عمر ہے؟ میری 20 سال. ماشاء اللہ تعالیٰ. پڑھتی ہو، اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو؟ ہاں الحمدللہ جاتی ہوں. میں بی کام کر رہی ہوں، ابھی بی کام پارٹ 2 کے پیپر دینے ہیں میں نے. اور آگے کیا کرنا ہے تم نے؟ میں نے انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں، آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں آگے سی ایس ایس کر لوں. سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں آگے. میں بی ایس کے بعد سی ایس ایس کرنا تمہارے لیے ذرا ٹف ہوگا. ہاں بی کام پارٹ 2 کے پیپر دینے ہیں میں نے. بی کام پارٹ 2 کرنے کے بعد تم سی ایس ایس کی تیاری کم از کم 1 سال کرنی ہے تم نے. ہاں جی بالکل، وہی میں نے آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے غلط ہے کی بات ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے اس بات کا، تم محنتی ہو، رٹا باز ہو، تم کمال قسم کی. تو یہ تم کر سکتی ہو، کر لینا. 1 سال تیاری کرنا اور کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے. اور سورہ اخلاص پڑھتی رہنا کامیابی کے لیے. جی بالکل. اگلی بات، ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کرنا، میرے لیے، میری بہن کے لیے، اس کے بھی ایگزام ہونے والے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کرنا. آپ اپنی اماں کو میرا سلام بھی دینا اور ان سے بھی کہنا کہ وہ دعا کریں. جی بالکل. تھینک یو. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ زندگی کی کامیابیاں ہیں. لال بھائی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات، اب ہم جس ایج میں چلے گئے ہیں، دیکھیں ان بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے پیپر میں پاس ہو جائے. آگے یہ نہیں پتا کہ پیپر سے پاس ہونے کے بعد زندگی کتنی طویل اور لمبی کڑی ہے، لیکن کامیابی کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بس اسی میں پاس ہو جاؤں. جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ایک قدم اٹھانا اس کی کامیابی ہے. پیمپر سے آزاد ہونا اس کی کامیابی ہے زندگی کی. یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں جن میں کامیابی کے لیے وہ دیکھیں آپ کو کہہ رہی ہے کہ دعا کرنا. میری بہن کا بھی پیپر. اچھا مجھے یہ بھی بات بڑی اچھی لگتی ہے حافظ کہ کوئی آپ کو نہ
चाचू कह के बुलाए, ये हमारा कल्चर है। हाँ, भाईजान कह के, बाजी कह के, हमारे माशरे में ये भाई कह के बुलाएं। बेशक वो एक खातून को आपा कह दिया तो उसके ऊपर लोगों ने इतराज शुरू कर दिया कि आपने आपा क्यों वो वैसे उस खातून को भी इतराज होगा, मुझे इतना प्यारी खातून है माशाल्लाह ताला, बड़ा क्यों बना दिया। आप कहना चाहिए, हाँ कहना चाहिए, कहना चाहिए, आपा कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए। उम्र के तकाजों से बाला होकर ये लफ्ज़ जो है ये अपनी डिक्शनरी में खुदा के वास्ते रिवाइव करें वापस। ये हमारा कल्चर भी है और ये चीज़ों को ज़्यादा फिर जोड़ देता है और इससे गुफ्तगू की, कम्युनिकेशन की आपको आज़ादी ज़्यादा मिल जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाय सदके जाऊं, कौन सा बच्चा रो रहा है ये? वालेकुम सलाम जी बिलाल भाई। जी मेरा बेटा, क्या नाम है आपका बेटा? बिलाल भाई मैं फौजिया बात कर रही हूँ। जी फौजिया, ये बच्चा किसकी वास्ते, पहले तो ये बताओ। मेरी बेटी है छोटी सी, ये लो। ओए होए होए, क्या मांग रही है? पेंसिल्स मांग रही है। तो दो ना उसको बेटा। कलम मांगने वाले भाई मैंने दे दी है। हाँ, कलम मांगने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। बिलाल भाई। जी बेटा। बिलाल भाई मुझे ना तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। हाँ। तो पहले मैं ना दूर दूर से सुनती थी जैसे कोई फौत हो जाता है। हाँ। तो ना मेरे घर में ना मेरी नानी साहब फौत हुई हैं। हाँ। तो उसके बाद मुझे हर वक्त ऐसे लगता है ना, वो ना बैठे बैठे पता नहीं उनको अटैक हुआ, वो ना फौत हो गई, मैंने देखा था उनको। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अभी मर जाऊंगी जैसे वो मर गई हैं, मैं आज मरने वाली हूँ, मैं कल मर जाऊंगी। तो सारों नहीं मरना है फौजिया, इसमें क्या बड़ी बात है? जी भाई मरना तो है। हाँ। लेकिन हर वक्त 24 घंटे ओए खुदा की कसम, मेरा बस चले ना तो मैं फतवा अजीम लगा दूं कि हर वक्त अपनी मौत याद रखें। जिस बंदे को अल्लाह ताला ये नेमत है, ये अगर इसको नेमत की तरह इससे पता क्या होगा, वसवसे से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, वसवसों से निकलोगी। दूसरी चीज जो कि तुम एहसास कर सकती हो, तुम्हारा मजाज नरमी की तरफ जाएगा। गुस्सा करते हुए मौत को याद करना ये तो अल्लाह की नेमत है, जिसको तुम कह रही हो कि ये इतना वसवसा क्यों आ रहा है मुझे। अच्छा भाई मुझे ना अगर मैं किसी का सुन लेती हूँ ना तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में ना एक हमसाई आई है, उसने कहा है कि ना हमारी एक फलां रिश्तेदार फौत हो गई है, वो वॉशरूम में गई हैं तो वहीं उनको अटैक हुआ है, वो वहीं पे मर गई हैं। अच्छा। और दरवाजा खोल के ना उनको हमने बाहर निकाला है। तो यकीन करें मुझे वॉशरूम में जाने से डर लगता है कि मैं कहती हूँ मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर इनका क्या होगा। हर वक्त ऐसे। अच्छा मैं तुम्हें बात बताऊँ, इस बात को ना नफ्सियात की जुबान में कहते हैं फोबिया। ये फोबिक कंडीशन है और इसका जो इदराक है ना, इसका जो इब्तदा है वो डिप्रेशन और एंगर से होता है और तुम दोनों चीज़ों की पेशेंट हो। और खौफ भी महसूस कर रही है। जी। तो भाई फिर ना मुझे पहले मेरा दिन भी पता नहीं चलता था, ऐसे ना गुजर जाता था। अब मेरा किसी काम करने को दिल नहीं लगता, इवन के मेरा दिन भी नहीं गुजरता। अगर कोई खुशी का इवेंट होता है ना तो वो मुझे खुशी नहीं लग रही होती। ऐसे मेरी अजीब सी तबीयत है। कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरह से मैं जी रही हूँ ना, इससे अच्छा है मुझे मौत आ जाए। मैं बहुत, ये डिप्रेशन है ना, एंजाइटी, एंगर, एंजाइटी। ये एंजाइटी और एंगर ये एक क्लास है, दूसरी क्लास है डिप्रेशन। ये दोनों चीज़ें दिमाग के दोनों अलग अलग हिस्सों से आती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दोनों क्योंकि मौजूद हैं इसलिए तुम ये फील कर रही हो। अगर तुम आज भी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगी वो तुम्हें एक मेडिकेशन देगा जो 4-6 महीने के बाद तुम्हें वो टेपर कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्यों इस फोबिया में ज़िंदा रहना चाहती हो फौजिया? लेकिन ये जो खौफ है, ये मैं एक तो रूहानी बात है ना, दूसरी बात ये डिप्रेशन का सिम्टम है टिपिकल। फौरी तौर पे डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो मेडिकेशन देंगे। अल्लाह खैर सल्ला, लाहौल की तस्बीह पढ़ना और आयत करीमा पढ़ना। अल्लाह ताला तुम्हें शरीयत में भी मेडिकेशन इसकी मौजूद है। ये अपनी नमाज़ों को और कुरान की तिलावत को बढ़ाएं, ये मेडिकेशन है इसकी, ये ख़त्म हो जाएगी डिप्रेशन। ये देखना इनका दिल लग जाएगा। दुनिया में कहाँ मिलेगा कि ये भी मेडिकेशन है। नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता करे।